अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मेरे लिए इंतहाई खुशी का दिन है। सूरत रांदेर गुजरात से हमारे एक मुहसिन हज़रत मौलाना मुफ्ती आसिफ साहब अल मज़ाहिरी दामत बरकातुहुमुल आलिया की तरफ से बड़ा ही कीमती इनाम मौसूल हुआ है। इससे पहले भी हज़रत की जानिब से एक किताब मौसूल हुई थी जिसको मैंने मेरे चैनल पर दिखाया था। खुतबात आसान दीन नाम की एक किताब है जिसमें 15 बयानात मौजूद हैं। आज मेरे पास खुतबात आसान दीन की दूसरी जिल्द भी आ गई है और मेरी ख्वाहिश थी खुतबात आसान दीन की पहली जिल्द को आप हजरात के सामने बयान करते वक्त मैंने ये तमन्ना ज़ाहिर की थी कि अल्लाह ताला से दुआ है कि हज़रत मुफ्ती आसिफ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के जो खुतबात हैं वो 1-2 जिल्दों में नहीं, कम अज़ कम 50 जिल्दों में छपकर मंजर आम पर आना चाहिए। क्योंकि हज़रत मौलाना मुफ्ती आसिफ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया मुख्तलिफ सलाहियतों के मालिक हैं, संजीदा मिजाज हैं, गुफ्तगू का अंदाज़, बोलने का अंदाज़, उनका लहजा और बयान के अंदर जो तरतीब वो मेंटेन करते हैं, जिन बातों का वो लिहाज रखते हैं, वाकई ये सब बेमिसाल चीज़ें हैं जो कि आजकल बहुत सारे खुतबा के अंदर नहीं पाई जाती हैं। आवाम भी ऐसी है कि उन लोगों की तकरीर ज़्यादा पसंद करती है जिसके अंदर मिजाहिया बातें हों, लतीफ़े हों, हंसने वाली बातें हों और इधर उधर की ईरान तूरान की बातें हों। बस टाइम पास के लिए आजकल लोग मसाजिद में बयान सुनने जाते हैं या फिर इमाम साहब की गलतियां पकड़ने के लिए जाते हैं कि आज ख़तीब साहब ने खुतबे में जुमा के बयान में क्या कहा। फ़लाँ मौलवी साहब के पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि आज इमाम साहब ने ऐसा ऐसा बयान दिया है। सब ऐसा नहीं करते हैं, एक उमूमी बात बता रहा हूँ। लोगों का मिजाज भी ऐसा हो गया है, इसलिए बाज़ उलमा ने भी अपना रवैया इसी तरह बना लिया है, कभी उसके ख़िलाफ़ बोल दिया, कभी उसके ख़िलाफ़ बोल दिया। जो टॉपिक उनकी है, जिस मौजू पर वो अपना बयान शुरू से लेकर जा रहे हैं, उस पर टिकते नहीं हैं। हालांकि कामयाब ख़तीब वो है, कामयाब मुकर्रिर वो है जो जिस आयत का इंतखाब करे, जिस हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब करे, उसी मौजू पर, उसी टॉपिक पर अपनी बात को ख़त्म करे। उसी टॉपिक से मुताल्लिक कोई बात हो उसको बयान करे। जो बिल्कुल मौजू से हटकर है, इर्रेलेवेंट सब्जेक्ट है, ताल्लुक़ है ही नहीं, इस तरह की चीज़ों में जाना बड़ा ही नुकसानदेह है। खैर, बात तवील हो रही है। हज़रत मौलाना मुफ्ती आसिफ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया बहुत सारी खुसूसियात के हामिल शख्सियत हैं। हज़रत के खुतबात की ये दूसरी जिल्द मेरे हाथों में आई है। वाकई बड़ा कीमती तोहफ़ा है हज़रत की तरफ से। मैं अगर इसको ख़रीदने जाता तो 500-600 रुपया कम अज़ कम मुझे लग जाते, डाक खर्च वगैरह सब मिला करके। बहरहाल हज़रत से हमारा ताल्लुक़ काफ़ी पुराना है क्योंकि वो भी इल्म दोस्त हैं और उनसे हमारा राब्ता रहता है। मसले मसाइल का आपस में तज़किरा होता रहता है, गुफ्तगू होती रहती है। तो हज़रत के खुतबात मैं भी सुनता हूँ क्योंकि हज़रत के बयानात इस कदर जामे होते हैं और इस कदर पुरतासीर होते हैं कि दिलों को उनकी बात छू जाती है। तकरीबन 15 मौज़ूआत इसमें हैं और हज़रत की और इसी की जो पहली जिल्द है खुतबात आसान दीन की, उसमें भी तकरीबन 15 मौज़ूआत हैं। और आपको एक बात ये भी बताता चलूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि उलमाए किराम किस कदर मेहनत करके जुमा का खुतबा देते हैं। वाकई जो खुतबा देते हैं उनकी मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक बयान करने के लिए जुमा का आधे घंटे का, 3 पाव घंटे का एक बयान करने के लिए उनको सबसे पहले मौजू का इंतखाब करना पड़ता है कि अभी कौन सा महीना चल रहा है, या आजकल मुल्की पैमाने पर या आलमी पैमाने पर
کون سا سلگتا ہوا موضوع ہے، کس بات کو بیان کرنا ہے، اس سے متعلق کون سی آیات ہیں قرآن کریم میں، ان سب کو تلاش کرنا، اور اسی ٹاپک سے متعلق احادیث کہاں پر ہیں ان کو تلاش کرنا، اور کچھ واقعات لوگوں کو آسانی کے ساتھ آیات اور احادیث سمجھ میں آ جائیں، کچھ واقعات کا بیان کرنا بھی ضروری ہے، تو اس کو تلاش کرنا اور اس کو ترتیب دینا کہ پہلے میں کیا بولوں، بعد میں کیا بولوں، بیچ میں کیا بولوں، آخر میں کیا بولوں، نتیجہ اور کنکلوژن کے اعتبار سے آخر کے 2-4 منٹ میں آنے والے سامعین کو میں کیا سناؤں، یہ سب پورا ترتیب دینے کے لیے آپ یقین نہیں کر سکتے، بعض لوگوں کو ایک ہفتہ بھی لگ جاتا ہے، بعض لوگوں کو 2 دن لگ جاتے ہیں، بعض لوگوں کو 1 دن لگ جاتا ہے۔ 1 دن کا مطلب 24 گھنٹے میری مراد نہیں ہے، بلکہ دماغ کے اندر یہ سب گھومتا رہتا ہے کہ مجھے اگلی جمعہ کیا بیان کرنا ہے، کس موضوع پر بیان کرنا ہے۔ اگر ایک ہی وقت بیٹھ کر کے کسی موضوع کا انتخاب کر کے بیان کرنا ہو، اس میں بھی اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے، کتابوں کو کھنگالنا، ادھر ادھر الٹ پلٹ کرنا، یہ سب بڑا ہی محنت والا کام ہے بیان کرنا۔ اور حضرت مفتی آصف صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک دم محقق باتیں بیان کرتے ہیں، تقریباً 25-30 کتابوں کے حوالے اس میں موجود ہیں، آخر میں بڑی بڑی کتابیں جن کا نام بھی عوام تو عوام، بعض نوجوان فضلاء نے بھی نہیں سنا ہوگا، ایسی کتابوں کے حوالے ان خطبات کے اندر آپ کو مل جاتے ہیں۔ بڑی ہی عرق ریزی کے ساتھ حضرت اپنے خطبات کو جمع کرتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اور موضوعات بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہر کس و ناکس کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی بھی موضوع پر بیان کر دیا، کوئی بھی ٹاپک لے کر کے بیان کر دیا، ایسا نہیں، بلکہ باضابطہ اس کو انتخاب کیا جاتا ہے کہ ابھی مجھے اس جمعہ میں کیا بیان کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ بہرحال اس میں تقریباً 15 موضوعات ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شان قرآن مجید کی روشنی میں کیا ہے، اور آج کل بہت زیادہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، تو ان جھگڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، آپسی پیار و محبت کے لیے تقریباً 21 ہدایات اس میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک دوسرا موضوع ہے یہ۔ تیسرا موضوع ہے امامت، آداب اور ہدایات، اور چوتھا موضوع ہے ایمان والوں پر ہی حالات کیوں آتے ہیں۔ بڑا ہی اہم موضوع ہے یہ کہ آج کل مسلمانوں پر حالات کیوں آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے۔ نمبر 5 پر ہے وساوس اور ان کا علاج۔ مختلف وسوسے آتے رہتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، تو اس کا علاج کیا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز عطر ہے، خوشبو ہے، اس کے کیا فضائل ہیں، کیا اس کے فائدے ہیں۔ بچوں کی عادتیں کیوں بگڑ رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس پر بھی بیان ہے۔ استخارہ ہے، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، سفر کرنا چاہتے ہیں، کوئی اہم کام آپ کو درپیش ہے، تو آپ کو استخارہ کرنا ہے، تو کیسے کرنا، اس کے فضائل کیا ہیں، مسائل کیا ہیں۔ اور آج کل منشیات کے پیچھے بہت سے نوجوان پڑے ہوئے ہیں، تو شراب نوشی اور نشے والی چیزوں کے سلسلے میں بھی بیان ہے، تمباکو کے سلسلے میں، بیڑی سگریٹ کے سلسلے میں، اور ایسے ہی کسی کے یہاں انتقال ہو جائے تو تعزیت کے کیا آداب ہونے چاہیے، اور قرض کا لینا دینا، اس کے متعلق شرعی ہدایات کیا ہیں، اور اسی طرح لوگوں کے پیچھے پڑے رہنا، وہ کیا کر رہا کیا نہیں کر رہا، جس کو جاسوسی بولتے ہیں، تجسس بولتے ہیں، اور ٹریفک کے رولز وغیرہ کہ آج کل سڑکوں پر ہمارا آنا جانا رہتا ہے، تو اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، کیسے ہم کو راستوں میں چلنا چاہیے سنت طریقے پر۔ یہ ان تمام چیزوں کے اوپر یہ دوسری جلد مشتمل ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی قیمتی یہ حضرت کا جمع کیا ہوا مواد ہے، بہت ساری کتابوں سے حضرت نے ان خطبات کو جمع فرمایا ہے۔ تو تمام سامعین سے میری درخواست ہے کہ یہ صرف علماء کے لیے جمعہ میں بیان کرنے والے خطبہ کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب آپ اپنے گھر پر بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر پر رکھ کر ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیں، جمعرات کی شام کو آپ بیٹھ جائیں عشاء کے بعد کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر، اور اس میں ایک خطبہ آپ پڑھ کر کے سنائیں، یا ایک خطبے میں سے
اس کے 2 حصے کر لیں، آدھا خطبہ آپ پڑھ لیں اور 2-3 دن کے بعد آدھا خطبہ پڑھ لیں، اس طرح سے بھی آپ کے گھر میں بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ حضرات اردو نہیں جانتے اور اس کو آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں تو حضرت کے یہ بیانات یوٹیوب پر موجود ہیں۔ آسان دین جو یہ چینل ہے اس میں باضابطہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے بیانات کے نام سے، جمعہ بیانات کے نام سے، اس میں آپ جا کر کے حضرت کے ان بیانات کو سن سکتے ہیں۔ اور ایک اہم بات میں آپ حضرات کی خدمات میں عرض کرتا ہوں، یہ چونکہ بڑی ہی قیمتی چیز ہے، علماء کے کام آنے والی چیز ہے، اگر آپ اپنی مسجد کے امام صاحب کو یا آپ کے محلے میں رہنے والے، اڑوس پڑوس پہ رہنے والے کسی امام صاحب کو، کسی مولانا حافظ صاحب کو ہدیہ دینا چاہتے ہیں، آپ کبھی عطر لے جاتے ہیں، کبھی زمزم لے جاتے ہیں، کبھی کپڑے لے جاتے ہیں، کبھی روپیہ وغیرہ دیتے ہیں، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو خطبات آسان دین ہے اگر آپ کے شہر میں یہ دستیاب ہو تو آپ حضرات ضرور اس کو منگوائیں۔ ایک 10 کتابیں آپ منگوا لیں، مثال کے طور پر 10 کتابیں آپ منگوا لیے، مختلف مساجد کے ائمہ کو دے دیجئے کہ حضرت آپ کے پاس کپڑے لانے والے تو بہت ہیں، عطر لانے والے تو بہت ہیں، لیکن کتابیں لا کر دینے والے شاید کم ہوں، اس لیے میں آپ کے لیے یہ بڑا ہی قیمتی مواد پر مشتمل خطبات آسان دین لے کر کے آیا ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ وہ امام صاحب اگر اس خطبے سے کسی بیان کو لے کر کے سامعین کے سامنے خطبہ دیں گے، جمعہ میں بیان کریں گے، اس پر جو بھی عمل کرے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے دیکھیے۔ اور اس میں جو قرآنی آیات ہیں، احادیث ہیں، بیان کریں گے حضرت، چاہے کوئی عمل کرے نہ کرے تب بھی آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ تو بہرحال حضرت کے یہ خطبات نہایت قیمتی ہوتے ہیں، اور آج کل یوٹیوب پر آپ تو جانتے ہی ہیں الٹے سیدھے لوگ خامخواہی چینل بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر کی ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، نہ وہ باضابطہ مولوی ہوتے ہیں، نہ وہ باضابطہ کسی مدرسے سے مفتی ہوئے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں، بس داڑھی ٹوپی ہے، پگڑی باندھ لیا، بیٹھ گئے بیان کرنے کے لیے۔ لوگوں کو کیا پتا کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کے پاس عالمیت کی سند ہے یا نہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ معتبر علماء کرام کے چینل ہی کو آپ دیکھا کریں، اور مفتی آصف صاحب دامت برکاتہم کی تائید میں بھرپور کرتا ہوں، پہلے بھی کر چکا ہوں، اب بھی کرتا ہوں، آئندہ بھی انشاءاللہ کرتا رہوں گا، کیونکہ حضرت بہت ہی معتبر شخصیت ہیں، اور ویڈیو بنانے سے پہلے، کوئی بیان کرنے سے پہلے باضابطہ مراجعات کرتے ہیں، ریفر کرتے ہیں، کتابوں کو باضابطہ دیکھ کر کے جو بات بالکل محقق ہو، صحیح ہو، اسی کو بیان کرتے ہیں۔ اور مفتی آصف صاحب دامت برکاتہم سے دلی محبت ہے، اسی لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ آخر میں پھر میں اپنی چاہت اور خواہش کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت مفتی آصف صاحب دامت برکاتہم کی حیات ہی میں کم از کم ان خطبات کی 50 جلدیں تیار ہو کر کے منظر عام پر آ جائیں اور مقبولیت کو حاصل کرے، اور لوگوں کا، علماء کا بہت زیادہ اس سے فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔